हुकूमत पिछली हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम साइन किया, उस IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया, उस IMF के प्रोग्राम उस वक्त को सस्पेंड किया और सस्पेंडेड IMF प्रोग्राम हमने इनहेरिट किया, जिसको हमने रिस्यूम किया और उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की। और जितनी उनकी कंडीशंस थी, इस मुश्किल माशी सूरत हाल में भी सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए हमने उनके साथ नेगोशिएशंस की। और मईशत जो है वो कोई स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन नहीं है। मईशत का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। और जिस वक़्त उन नालायकों और नाअहलों ने, जिन्होंने इस मईशत के बुनियादों के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाईं, उनकी जो इनहेरिट की हुई मईशत थी उसको इस्तेहकाम देने के लिए जो पूरा वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम शुरू किया, और जब जब वो प्रोग्राम में बेहतरी आती दिखाई दी, जब जब उसके इंडिकेटर्स बेहतर होने दिखाई दिए, उसी वक्त उसके ऊपर हमला आवर वो लोग हुए जो पिछले 4 साल मुल्क की मईशत पर हमला करते रहे अपने इक़्तिदार में। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद रीनेगोशिएशन और असम्पशन और रिज्यूम की रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम था, तो आपने देखा वो कागज़ लहराया गया। उसके बाद आपने देखा 25 मई आ गई, उसके बाद आपने देखा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, फिर आपने देखा कि ज़मान पाक ऑपरेशन का दिन देखा, काला स्याह दौर देखा, फिर आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला देखा, उसके बाद आपने 9 मई का स्याह दिन देखा, ब्लैक डे देखा, और जिसके ऊपर तफसीली उसके जो जितनी वजूहात हैं उनके ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था कि कहीं इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो जाए, कहीं इस मुल्क की आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। और फिर आपने देखा कि जब IMF प्रोग्राम करीब जाता था तो वो शौकत तरीन साहब का ख़त, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना का ख़त, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो ऑडियोज़ के इसके साथ खेलना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ऑडियोज़ आपके सामने हैं, अटैक्स 9 मई की ऑडियोज़ आपके सामने हैं। तो बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 1 साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी, और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने देखने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ उसी 1 साल में, उसी 1 साल के अंदर वो नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे, वो मंसूबा साजी की जा रही थी, वो मुसल्लह जत्थों के ज़रिए मुल्क के अंदर और रियासती अमलाक के ऊपर हमला आवर होने की जहन साजी की जा रही थी। ये वही 1 साल पैरेलल, ये 2 मुआवजना आपको करना पड़ेगा, 2 चीज़ों का, 2 पॉलिसीज़ का, 2 माइंडसेट्स का, 2 इंटेंशंस का, कि एक तरफ उस 1 साल में तबाह की हुई मईशत को दुरुस्त सिमत डालने की कोशिश की जा रही थी, नौजवान को दोबारा रोज़गार देने की कोशिश की जा रही थी, दिन रात अवामी रिलीफ के ऊपर काम हो रहा था। और दूसरी सिमत फसाद, नफ़रत, इंतशार, मुसल्लह जत्थों की तैयारी, पेट्रोल बम्स की तरबियत, वो 1 साल वो होता रहा जिसकी नताइज जो हैं वो 9 माह को पाकिस्तान में, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर देखे। ये मुआवजना उन 2 माइंडसेट्स और इंटेंशंस का है। आपको बड़ी खुशी होगी ये सुनकर कि जो आज न्यूज़ आ रही हैं पिछले 2 हफ़्तों से, और उसकी निशानदेही मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इकोनॉमिक पैनिक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो गुमराही का सहर है वो टूटता हुआ और मिटता हुआ नज़र आ रहा है। जो नफ़रत, जो फसाद, शरअंगेज़ी, इंतशार, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो अवामी रिलीफ हैं, जो मैंने 1 साल की जो इंटेंशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको गिनवाया, उसके नताइज नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिसमें अगर हम देखें कि सिर्फ जो LPG है, घरेलू सार्फिन के लिए जो LPG का सिलेंडर है, वो
2,759 रुपीज़ से 2,321 रुपये, जो कि 438 रुपये की कमी, जो कि घरेलू सार्फिन के लिए सिलेंडर की प्राइस है उसमें 438 रुपये की कमी जो है वो हुई है। इसी तरह जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर 1,686 रुपये की कमी हुई है, और जो सिलेंडर पहले 10,619 रुपये का था कमर्शियल सार्फिन के लिए, वो 8,933 रुपये का हो गया है। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर 60 से 70 रुपये की कमी हुई है, और जो आटा है और गंदम की प्राइस है उसके अंदर 60 से 70 रुपये किलो, और इसी तरह जो आटा और गंदम है उसमें 35 से 40 रुपये की कमी हुई है। और ये कमी ऐसे नहीं हुई कि जी एक दिन हुआ और कमी हो गई, ये वो तमाम राइट पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, वो वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का विज़न है, जिसके तहत सैलाब के फौरी बाद, क्योंकि उनको पता था कि ये किल्लत होगी, जो फसलें हैं उनकी जो पैटर्न है उसको वो डिसरप्ट होगा, सैलाब की वजह से उसका हार्वेस्टिंग पैटर्न भी डिसरप्ट होगा, उसका क्रॉप्स का पैटर्न भी डिसरप्ट होगा, और उसकी कटाई जो है उसका पैटर्न भी डिसरप्ट होगा। तो फौरी तौर पर वो तमाम इंटरवेंशंस की गई, जो किसान पैकेज तारीखी 1800 अरब रुपए का जो दिया, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस थी जिसके नताइज आज पाकिस्तान की आवाम को गंदम और आटे की प्राइस की कमी के अंदर नज़र आ रहे हैं। वो सबसे पहले सस्ती बिजली, जो कि 13 रुपये यूनिट फ़िक्स रेट कर दिया गया था, और इसी तरह सस्ती गैस, तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए जो कर्ज़े दिए गए थे ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर, जो बीज की थी, जो आलात थे, जो मशीनरी थी, जो छोटे किसानों को कर्ज़ा था, जो नौजवान किसानों के लिए कर्ज़ा था, आसान तरीन शराइत के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट जहाँ ज़ीरो किया गया ट्यूबवेल्स की कन्वर्जन के ऊपर, वो तमाम डैप की बोरी उस वक़्त 25 रुपये में उसकी कमी की गई थी, यूरिया में 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो तमाम नताइज हम आज देख रहे हैं, जो कीमतों में कमी आ रही है। और इसके साथ साथ न सिर्फ ये इंटरवेंशन और 1800 अरब का ये पैकेज, जिसके अंदर किसान, नौजवान, मशीनरी, इक्विपमेंट, आलात, बिजली, गैस को सस्ता किया गया था, ट्यूबवेल की कन्वर्जन थी, बल्कि इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है वो जो, ताकि ये पूरा चीज़ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, वो वज़ीर आज़म का एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंस्टीट्यूट को दोबारा उसको फाल करना है, जिसके अंदर जो सीड है, नेशनल ऑयल सीड पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के अंदर रिसर्च और उसी के बाद उसकी पैदावार की जो पूरी सप्लाई चेन है उसकी इंटरवेंशन और उसकी इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान खुद इन्हसारी के साथ उसको मुल्क के अंदर वो कैपेसिटी हो फॉर्म, ये उसके नताइज हैं। और जिस तरह आपको याद होगा कि PKLI जिसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो भी इसी विजन के ऊपर मबनी था कि पूरी तरह से खुद इन्हसारी रिसर्च भी हो और ऑपरेशनल सतह के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए तमाम जो सप्लाई चेन है उसको मुल्क के अंदर ही उसका बंदोबस्त किया जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आज जो रिलीफ की सूरत में पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुफ्त बीज और खाद का जो प्रोग्राम शुरू किया गया वो इंटरवेंशन इसके अंदर है। और अब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बजट के ऊपर तमाम मुशावरती इजलास जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और आज जो बहुत बड़ी हिस्टोरिक ख़बर आई है, डॉलर की प्राइस के अंदर जो 27 रुपये की कमी है, वो जो इंटरवेंशन हुई है, क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं वो इंटर बैंक के ज़रिए होने की, ये कोई इसके अंदर एक्सोजेनस फैक्टर्स नहीं है, बल्कि ये वो पॉलिसी इंटरवेंशन है जिसके ज़रिए डॉलर की स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा रहा है। और ये तमाम उन चीज़ों के नताइज हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो मईशत जो ये डिफ़ॉल्ट करके गए थे, जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर मुल्क छोड़ कर गए थे, हम सैलाब के बावजूद, माशी सूरत हाल के बावजूद, इनकी मचाई हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया।
اور ابھی تک ہم ان کا سائن کردہ دستخط شدہ سخت شرائط کا پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ پروگرام جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اس پروگرام کے اوپر، ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا چکے تھے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے اندر بہتری لائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس وقت میں صرف ان انٹرونشنز پہ رہوں گی جو کہ جس کا ڈائریکٹ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے سختی سے اس بات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر اس پیٹرول کی کمی اور ڈالر پرائس کی کمی کی اور یہ جو آئل میں کمی ہے، آٹے میں کمی ہے، ایل پی جی کے سلنڈرز میں کمی ہے، کمرشل اور ہاؤس ہولڈز کے لیے ان کا ڈائریکٹ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور عام آدمی کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ہورڈنگ کریں گے، وہ لوگ جو اس کے ڈفرینشل پرائس پہ رہیں گے، وہ سخت سے پیونیٹیو ایکشنز کے لیے کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تمام لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کی مانیٹرنگ وہ براہ راست خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم نے تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر دیے ہیں. اس مد میں انہوں نے کل ایگریکلچر کا جو پہلا اجلاس تھا اس کو چیئر کیا. اس کے اندر 2 ذیلی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، اور ذیلی کمیٹیز کا جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو معیاری بیج کی فراہمی ہے، اس کی جو وقتی فراہمی ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جدید مشینری اور ایکوپمنٹس جو ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس کی جو دستیابی ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور ملک کی اپنی خود انحصاری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹیز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر، ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی طرح گندم، کماس اور کماد کی بہترین امدادی قیمت جو ہے اس کا جو کسان کی خوشحالی کو یقینی بنائے اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی جو ہدایت جاری کی ہے وہ ان 2 کمیٹیز کو، جو کہ اپنا پلان ود ان 3 days پرائم منسٹر کو پیش کریں گی، اور جو کہ ٹیکس اور انسینٹیوز اور سبسڈی کی صورت کے اندر اس بجٹ میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے، جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، وہ اس کا تمام جو شعبہ ہے کوکنگ آئل کا، جو ویریشن آف سیڈز ہے، ان تمام کو پاکستان کے اندر ریسرچ بیسڈ اس کی پیداوار کو انشور کرنے کے لیے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور جو آئل سیڈ پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ہدایت دی ہے. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام شروع ہو گیا. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بر وقت کھاد اور معیاری بیج کی بدولت جو گندم کے اندر بمپر کراپ جو ہوا ہے، 10 سال کا ریکارڈ جو کراپ کی پیداوار ہوئی ہے، اس کا بھی جو اثر قیمت کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو بھی عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اس بات کو یقینی کیا گیا ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی اصلاحات، اس کی جتنی ایکوپمنٹس ہیں، اس کی جتنی مشینری ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے جو سیکنڈ ہینڈ مشینری، ٹریکٹرز اور آلات کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کی انسینٹیو دیا تھا، اور اس کے نتائج میں جو آپ کی یہ تمام انڈیکیٹرز جو آپ کی بمپر کراپس ہیں اس کی طرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی طرح بڑا جو امپورٹنٹ کام ہے کہ جوان پروگرام، نام تو بدل دیا نواز شریف کے یوتھ پروگرام کا، لیکن اس کو 4 سال منجمد رکھا گیا سی پیک کی طرح. اور اس کے اندر دوبارہ جو ریوائول ہے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس پچھلے 3 ماہ میں، جو آپ کو پرائم منسٹر کا ایک ویژن پتہ ہے جس کا کووڈ میں احساس ہوا کہ وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ انٹرپرینیورز جو آن لائن بزنس مرچنڈائزنگ کرتے ہیں ملک کے اندر، وہ وہی شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپس کے ذریعے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہیں. پھر 25 بلین جو لون ہے جو ایگریکلچر، میں نے پہلے بتایا کہ ینگ ایگریکلچرلسٹ اور انٹرپرینیورز کی ڈسپرسمنٹ 25 بلین روپے کی اس وقت تک ہو چکی ہے. پھر جو اسکل ڈیولپمنٹ میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آتے ہی شروع کر دی گئی تھی، اور جو پروگرام اپنے اختتام کو 1 سال کا یہ پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا. اس کا بجٹ 4 ارب اسکل ڈیولپمنٹ وزیر اعظم کا پروگرام تھا، جو صرف اور صرف جو نوجوان ہے
اس کو روزگار دینا، اس کو کاروبار دینا، اور اگر اس کو کاروبار کے مواقع گھر بیٹھے ہوئے اس کو ملیں، وہ تمام پروگرام جو اسکل ڈیولپمنٹ کا 4 بلین روپیز کا جو پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق، اس کو بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن مکمل کر کے 1 سال میں اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو 2013 میں اسی طرح کی معیشت ملی، دہشت گردی میں گھرا ملک ملا، جو ڈیولپمنٹ تھی، جو ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال تھی، جو ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی، وہ 2013 میں آپ سب کے سامنے ہے۔ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بجائے اس باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے آفس سے ایک جھوٹے اور فراڈ کیس کے اوپر نکالا گیا، اور اس کا خمیازہ آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ اور جب 2018 میں یہ ملک حوالے کیا گیا نالائقوں، نااہلوں، جن کا مقصد ملک کی ترقی نہیں تھا بلکہ ملک میں نفرت، انتشار، فساد اور نوجوان کی ذہن سازی کہ ان کو اس فساد اور نفرت کا حصہ بنایا جائے، وہ دیکھا عوام نے۔ اور جو 2013 اور 18 میں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دیکھا، وہ دہشت گردی سے پاک ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر موٹر ویز، سڑکیں، میٹروز، اورنج ٹرینز، شہباز شریف نے پنجاب کے اندر جو ویژن تھا ڈیولپمنٹ کا نواز شریف کی قیادت کے اندر، وہ دیکھا۔ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو یہ صلاحیت رکھتی ہے اور ان کا دل کرتا ہے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں آج آٹا 35 روپے ہو، جو 5 سال نواز شریف کی حکومت میں تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج ملک کے اندر جو چینی ہے وہ 52 روپے کی ہو۔ ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے آئیں اور ملک کی جو نوجوان ہے اس کو ترقی اور کاروبار کے مواقع ملیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ ملک جو دہشت گردی سے پاک کر دیا تھا، جو دوبارہ اس دہشت گردی کے اندھیروں میں جھونکا گیا، ہم چاہتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ملک 6002% کی ترقی پر جی ڈی پی گرو کرے، کیونکہ یہ ہم نے کر کے دکھائی تھی۔ ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور جو صحت کارڈ ہے، جو صحت کارڈ انہوں نے جس کی فیسلٹیز بند کر دیں، صرف آؤٹ ڈور برانڈنگز کے اوپر جو پیسہ ضائع کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے جو صحت کارڈ جس کو یہ افواہوں کی نظر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بند ہو گیا اور وفاق میں بند ہو گیا، نہ صرف اس کو ہم نے بہتر کیا بلکہ اس کے بجٹ کے اندر اضافہ کیا، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اضافہ کریں گے۔ احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کر کے تمام اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی کے وہ تھے وہ ختم کر دیے گئے، ہم نے دوبارہ اس کو بحال کیا اور دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بحال کیا۔ یہ تختیاں بدلنے سے انسانوں کے چہرے نہیں بدلتے، اور ہم نے یہ الیکشن مانگ رہے ہیں جنہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں یہاں بیٹھیں، ادھر میری کرسی کے ساتھ بیٹھیں اور موازنہ کریں۔ میں بتاؤں گی 10 سال میں شہباز شریف نے پنجاب میں کیا کیا، میں بتاؤں گی 10 سال میں نواز شریف نے وفاق کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے، اور یہ بتائیں کہ 10 سال میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لائیں، دہشت گردی اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو تباہ کیا، جو خیبر پختونخوا ہے اس کی معیشت کو تباہ کیا، اس کے نوجوان کو تباہ کیے، ان کے ذہنوں کو تباہ کیے، اور وفاق کے اندر معیشت کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ اس بات پر کارکردگی پہ سیاست ملک کے اندر کارکردگی پہ ہونی چاہیے، 9 مئی جیسے سانحوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کے اندر سیاست جو ہے، حکومتیں جو ہیں وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لاتی ہیں۔ 4 سال اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام کر کے اور معیشت کے ساتھ کھیل کے، معیشت کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتی کہ آپ نے آج سوئچ آن کیا تو معیشت کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے آج سوئچ آف کیا تو انہوں نے 4 سال کی ترقی کو ختم کیا تھا جو 13 سے 18 تک ہوئی تھی، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ 1 سال میں 4 سال کا ان کا گند صاف کریں۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جتنی انہوں نے قرضہ لیا، ملک کی 75 سالہ تاریخ میں حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جو 4 سال میں یہ کہتا تھا میں کشکول ختم کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جتنی ساورن لائبلٹیز تھیں، جتنی ملٹی لیٹرل لائبلٹیز تھیں، جتنی بانڈز تھے، جتنی ہماری لائبلٹیز بنتی تھیں، وہ تمام ہم نے ایکسٹرنل جو ڈیٹس ہیں اس میں $15.3 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں۔
کوئی ایسی ادائیگی اس وقت ہماری لائبلٹی کے اندر 15.3 ارب ڈالر کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں ان حالات میں، جس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کی تلوار لٹک رہی تھی، جس میں معاشی صورتحال یہ تھی، جس کے اندر سیاسی جو مسلح جتھے تھے وہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر حملہ آور تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نے معیشت کے یہ انڈیکیٹرز عوام کو یہ ریلی ابھی مہنگائی ہے، بالکل ہے، لیکن انشاءاللہ جو سمت 2013 میں درست کر کے بنیاد ڈال دی تھی، اسی سمت کی معیشت کی اور عوام کو ریلیف دینے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور جو ڈومیسٹک لون ہے وہ ابھی تک اس کے اندر ہم نے 11 ارب روپے کی جو ادائیگیاں وہ ہم نے کر دی ہوئی ہیں، اور 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ہیں، 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر ہیں وہ ہم نے کر دی، اور 15.3 ارب ڈالر کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہماری سوورن لائبلٹیز ہیں وہ ہم نے ادا کی ہیں۔ اس کے بعد یہ مہنگائی بالکل ہے، لیکن مہنگائی اور جیسے میں نے پہلے کہا معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتے۔ ایک طرف ملک کے اوپر پولیٹیکل انسٹیبلٹی مسلسل اس ذہن سازی کے ساتھ جو 9 مئی کا دن لایا نہیں گیا، یہ ہو نہیں گیا، یہ منصوبہ بندی کے تحت، ذہن سازی کے تحت آرکسٹریٹڈ ایونٹ تھا، جو کلمینیشن تھا اس ذہن کی جو ملک کے اندر خون چاہتا تھا، لاشیں چاہتا تھا، تاکہ اس کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے، اس کا فساد، اس کا فتنہ، اس کا انتشار چڑھ سکے۔ لیکن اسی سال میں جو ہم نے معیشت کی بنیاد صحیح درست پہ رکھی ہے، اس کے نتائج پاکستان کی عوام کے سامنے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ یہ تمام معاشی ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ لیکن بجٹ اس وقت بننا شروع ہو گیا ہے، پرائم منسٹر تمام بجٹ انٹرونشنز کو جو ہے وہ خود چیئر کر رہے ہیں۔ تمام جو انٹرونشن آئی ٹی سیکٹر کی ہیں، ایگریکلچر کی کل سٹارٹ ہو گئی ہے، اسی طرح سولر کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے، اس کے مطابق ایکسپورٹس کی جو انسینٹیوائزڈ پالیسی انٹرونشنز ہیں جو ہمارے بجٹ میں انشاءاللہ ہوں گی، میں آپ کو ساتھ ساتھ جتنی انٹرونشنز کی ہدایات ہیں جو بجٹ کی شکل ہے اس سے آگاہ کرتی رہوں گی اور عوام کو یہ بتاتی رہوں گی۔ ابھی یہ انشاءاللہ گھریلو صارفین کے تیل میں جو 438 روپے کی کمی ہے پر لیٹر، 438 روپے کی جو کمی ہے وہ، اسی طرح جو گھریلو صارفین کا ایل پی جی کا سلنڈر ہے 438 روپے کی جو اس کی کمی ہے پر لیٹر، اسی طرح کمرشل ایل پی جی کے اندر جو 1686 روپے کی کمی ہے، اسی طرح کوکنگ آئل کے اندر جو 60 سے 70 روپے کی کمی ہے، اسی طرح جو آٹے کی گندم کی قیمت میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہے، ڈالر پرائس جو نیچے آئی ہے، اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کو، ان نوجوانوں کو جن کو انہوں نے صرف انتشار، فساد اور مسلح جتھوں کی دھندلاہٹ میں چند 100 نوجوانوں کو جن کے بچے، جن کے جو والدین ہیں وہ آج جیلوں کے باہر بیٹھے ہیں، عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں، کچہریوں کے باہر بیٹھے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی اور بیان بازی ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ دار کارکنان اور رہنما ہیں۔ اسی طرح جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ آپ لوگوں نے رات کو دیکھا ہوگا کہ جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے، اور اس میں صرف یہ جو پیریڈ ہوتا ہے 15 سے 20 دن کا، اس کے اندر 20 روپے کی کمی جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول میں، اور 35 روپے کی کمی جو ہے وہ ڈیزل فی لیٹر کے اندر ہے۔ اس طرح کی انشاءاللہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، سمت درست کر دی گئی ہے، مہنگائی میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ اور اسی طرح جس طرح پہلے پاکستان کو ترقی کرتا، خوشحال، دہشت گردی سے پاک پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بنایا تھا، اسی طرح کا ویژن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے، اور بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں سیاسی استحکام بھی لائیں گے، اس کی چاہے پرائس ہمیں پے کرنی پڑے، پولیٹیکل، کیونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پرائس پے کر کے ہم نے ریاست کو بچایا ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، کیونکہ ہماری انا کے آگے، ہماری انا اس ملک کی سلامتی کے آگے نہیں ہے۔
ہماری انا اور تکبر اس ملک کی ترقی کے آگے نہیں ہے. ہماری سیاست اس ملک کی ترقی، اس نوجوان کے کاروبار سے آگے نہیں ہے. اس ملک میں سیاسی استحکام بھی ہم لائیں گے، جس طرح نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں سنگل میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کا رائٹ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے پی ٹی آئی کو کی بیرون منت حکومت تھی وہ نواز شریف کی تھی، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ویژن تھا. سیاسی استحکام اس ملک میں ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. نواز شریف کا ویژن ہمیشہ سے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنا، ملک کے اندر تاریخی، اگر کسی نے 14,000 میگا واٹ بجلی 4-5 سالوں میں، جس وقت ڈی چوک پہ قبریں کھودی جا رہی تھیں، جس وقت ڈی چوک کے اوپر بل جلائے جا رہے تھے، ہنڈی کے ذریعے پیسے لانے کی آوازیں بلند کی جا رہی تھیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے جا رہے تھے، جس وقت امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار ہو رہا تھا، اس وقت بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کی ترقی کی بات کر رہی تھی، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہی تھی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم کر رہی تھی، ملک کے نوجوان کے کاروبار کا بندوبست کر رہی تھی. اسی طرح آج بھی ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے. شہباز شریف صاحب کا ویژن پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے، یہ قابلیت بھی رکھتی ہے اور یہ انٹینشن بھی رکھتی ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں آئے گا، کسی اتحادی حکومت کے ہاتھوں آئے گا. اگر اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری کا پرچہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ذریعے ہوگا، اتحادی حکومت کے ذریعے ہوگا. اگر اس ملک میں جو دہشت گردی کے ہلکے ہلکے بادل پھر سے چھا رہے ہیں، اگر ان کو وہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے ہاتھوں ہوں گے. اس ملک کے اندر یہ فساد، نفرت جس کے بیج بوئے گئے اور جس کا نتائج 9 ماہ کے سانے میں ہوا، اسی طرح 1 سال میں جو خدمت اور عوامی ریلیف اور معیشت کی بحالی کے بیج بوئے گئے، اس کو ہم پاکستان کی عوام کے ریلیف میں کنورٹ بھی کریں گے اور اس ملک کو صحیح درست سمت بھی لے کر جائیں گے. صاحب ڈان سے بالکل جی، میں نے ثناء اللہ صاحب پہلے ایک بات بڑے کیٹیگوریکلی بولی ہے کہ معیشت اور مہنگائی کی کمی کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتا، اور میں نے اس بات کے احساس کی پہلے ایک ڈسکلیمر دیا ہے کہ بالکل مہنگائی ہے، لیکن جس طرف معیشت جاری اور جس کے انڈیکیٹرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوکنگ آئل کی صورت میں کمی میں، جو آپ نے ریپیٹ بھی کیا کہ جس طرح LPG کی کمی میں، جیسے آٹے اور گندم کی کمی کے اندر جو پرائسز کی کمی کے اندر آ رہی ہے، ڈالر پرائس سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں کمی آ رہی ہے. کیچ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمی آ رہی ہے اس کا ریلیف پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ مل سکے اس کمی کا. تو اس کے اوپر بھی ایک انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے جس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 13, 14, 15, 16% مہنگائی کو 2013 میں 18 میں ہم 2.6% پر لے کر گئے تھے، لیکن 5 سال لگے تھے. ہم ترقی کی شرح کو 6.2% پر لے کر گئے تھے، لیکن 5 سال لگے تھے. ہم نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی، لیکن اس میں وقت لگا تھا. تو یہ بھی انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن وقت لگے گا. ابھی اس وقت جو سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم، اور اسی طرح ہم اس ویژن کو پورا کرتے ہوئے ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے. لیکن 4 سال تباہی کرنے والے اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی کرنے والے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. پاکستان کی عوام ضرور یہ سوال پوچھ سکتی ہے اور جس کے ہم جواب دیں. میڈم آج آپ نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ یہ بتائیے گا کہ جو
پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا سرکولر گیا ہو جس میں عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگی ہو. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دے دیں، میں نے تو نہیں دیکھا. دوسری بات میں ختم کر لوں، آپ نے سوال کیا، میں ضرور جواب دوں گی، ادھر ہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے بغیر پریس کانفرنس ان کا نام لیا، تو میں تو ملک کی ترقی کی بات کر رہی تھی. میں تو ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر عوام کو روزگار، نوجوان کو کاروبار دینے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہی تھی. میں ملک کے اندر ڈیولپمنٹ، سی پیک، ملک کے اندر میٹروز اور روزگار کی بات کر رہی تھی. میں نے جتنی آپ کو باتیں بتائیں وہ جو قیمتیں ہیں ان کی کمی کی باتیں آپ کو بتائیں. میں نے اکنامک سٹیبلٹی کی بات کی، میں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی، میں نے نفرت کو ختم کرنے کی، انتشار اور فساد کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی. تو اس ساری بات میں تو ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ ان ساری باتوں میں بالکل نواز شریف صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لیا جا سکتا ہے، اتحادی حکومت کا نام لیا جا سکتا ہے. ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں ان کا نام لے کر عوام کو بتا سکوں کہ انہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں یہ کیا اور 4 سال جو ہے وہ وفاق میں یہ کیا. تو میری پریس کانفرنس جو تھی وہ ملک کی ترقی پہ تھی، ملک کے عوام کو روزگار دینے پہ تھی، ملک کے عوام کو ریلیف دینے پہ تھی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنے پر تھی، اور ملک کو ایک سمت، عوام کو ہوپ دینے کے اوپر تھی. اس میں ان کا نام جو ہے وہ نہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، نہ حال میں لکھا جائے گا، اور نہ مستقبل میں لیا جائے گا. عثمان خان سما سے آج پاکستان میں کانفرنس کا جو ایک منٹ ہے وہ سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، خبریاں سنا رہی ہیں. کیا پاکستان سیاسی انتشار کیا ہے کہ اب جو ہے دیکھیں، ایک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری نیت ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہماری قابلیت ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو صرف خوشخبری ہی سنائیں. اور جو آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی، انتشار کی بات کی، یہ ہم